अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और रूबरू प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान है हैदराबाद के मशहूर और मुमताज़ माहिर तालीम मिस्टर M.A. हकीम। ये मास्टर साहब काफ़ी जो है ना, जो स्टूडेंट के जितने भी तबक़ात है उनमें नुमाया मुकाम रखते हैं और उनकी राय भी, उसका भी इजहार के लिए अहमियत दी जाती है उनके राय को। और दूसरी बात, 4 दिन पहले हमने मास्टर साहब से इस सिलसिले में बात की थी कि वैक्सीनेशन और ख़ास तौर पे जो कोरोना का जो मसला चल रहा, ये वेरिएंट की वजह से स्कूलों को तातील दी गई थी, लेकिन मास्टर साहब का ये ख्याल था कि ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तक़बिल बच्चों का जो है तालीमी वो मुतासर हो सकता है, तो उसको फ़िज़िकल क्लासेस के लिए, जबकि हुकूमत की जानिब से बारहा ये ऐलान किया जाता है कि जितने भी हालात है और जो हिफाजती जो इंतज़ामात है वो बिल्कुल जो है ना वसी तर हो चुके हैं और इत्मीनान बख्श है। तो अब सवाल था ये कि हमारे मास्टर साहब का कि फिर जब सब चीज़ें जो है ना बेहतर है तो फिर फ़िज़िकल क्लासेस क्यों चालू ना की जाए। इस सवाल पर आपने नुमाइंदगी की थी और आपके फेडरेशन से भी वाबस्ता है, वो फेडरेशन वाले भी वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी की थी। इस सिलसिले में जो है ना, मैं आज हम बात करते हैं मिस्टर M.A. हकीम साहब से, मास्टर साहब से। मास्टर साहब, ASJ न्यूज़ में और ख़ास तौर पे रूबरू प्रोग्राम में मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, खुश आमदीद। मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि वज़ीर तालीम ने इस बात का इजहार किया है, उम्मीद की जा रही है कि ये जो छुट्टियां स्कूलों को चल रहे हैं इसको 31 के बाद में उसको नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है ये ऐलान भी आए कि फ़िज़िकल क्लास को जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचना है, आप क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ASJ न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जावेद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि 4 दिन पहले जावेद साहब ने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया था और हुकूमत से अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहने के लिए कहा था। तो हमने ASJ न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत तेलंगाना से और वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी मोहतरमा से अपील की थी कि जब वज़ीर सेहत ने ये कहा कि कैबिनेट में कि सेहत के मामले में तेलंगाना पूरी तरह से तैयार है, तमाम हंगामी हालात निमटने के लिए तैयार है, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि कोई लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं किया जाएगा, ज़िंदगी हिज़्ब मामूल रहेगी। तो उस वक्त हमने अपील की थी, जब कोई लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का कोई फ़ैसला नहीं किया गया और बाकी ज़िंदगी पूरी मामूल पर है, तो क्यों ना जो है स्कूल्स की जो है दोबारा कुशादगी अमल में आए और फ़िज़िकल क्लासेस की शुरुआत की जाए। तो हमने इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से अपील की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो है इस अपील को कबूल किया और आज सुबह में ट्रस्मा की जानिब से भी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी, जिसमें सबिता इंद्रा रेड्डी साहबा से पर्सनल मिलकर उनको एक मेमोरेंडम दिया गया था। तो उस मेमोरेंडम को उसूल करके सबिता इंद्रा रेड्डी साहबा ने ये तयख़ुन दिया है कि हम जो है तातीलात, स्कूल्स के तातीलात को मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे और 31 जनवरी से जो है दोबारा हम फ़िज़िकल क्लासेस शुरू करेंगे, बल्कि उन्होंने तयख़ुन दिया। रहा सवाल ये कि एक अभी 31 जनवरी के बाद में शायद फ़िज़िकल क्लासेस जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। मास्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है ख़ास तौर पे बच्चों में जो प्रोमोटेड को लेके एक फिर भी ऐसे ख़दशात रहते या ख्वाहिशमंद रहते बाज़ बच्चे जो तालीमी काबिलियत के अंदर कमज़ोर रहते हैं, तो वो लोग शायद यही उम्मीद रखे होंगे कि भाई आइंदा हमको फिर इसी किस्म से माजी के तरह जो है प्रमोट किया जाएगा। तो अभी उसके बारे में भी जो है ना वज़ीर सेहत ने वजाहत की, लेकिन आपका मशवरा क्या है कि आप वैसे बच्चे भी अब कैसी मेहनत करें? वज़ीर तालीम ने आज अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस बार हम बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि जो इस बार हम इम्तिहान लेके उनकी काबिलियत पे उनको प्रमोशन दिया जाएगा। किसी एक आध मौके पे कुछ हंगामी हालात में अगर प्रमोट कर दे रहे हैं वो एक अलग सूरत हाल है, मगर मुसलसिल एक क्लास के बाद दूसरी क्लास को प्रमोट करना ये बच्चों के तालीमी मुस्तक़बिल के साथ अच्छी अलामत नहीं है। और मैं तमाम स्टूडेंट से जो ये उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इस बार भी प्रमोशन दे दिया जाएगा, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस उम्मीद के साथ मत बैठिए कि इस बार भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, बल्कि आप तैयारी के साथ रहिए इम्तिहान की और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। इम्तिहान मुनाकिद होंगे, आपको इम्तिहानात लिखना रहेगा और उसके बाद आपको कामयाबी हासिल करना रहेगा। आप इम्तिहान लिख के अगर कामयाबी हासिल करेंगे तो आपके आइंदा तालीम हासिल करने में आगे के क्लासेस में, जैसा आपका ग्रेजुएशन है और प्रोफेशनल कोर्सेस है, वहाँ पर आपको सहूलत होगी।
اگر آپ وہ ابھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور صرف پروموشن کی امید لے کے بیٹھیں گے تو یہ جو ہے آپ کے تعلیمی مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. میں امید کروں گا کہ ابھی تک جو کچھ ہوا آپ کم از کم یہاں سے جو ہے اب سیریس ہو جائیں اور اپنے امتحان کی تیاری کریں. ایک سوال ماسٹر صاحب یہ ہے کہ خاص طور پہ بعض اولیاء طلباء کا یہ سوچنا ہے یا ایسا سمجھنا ہے یا ماننا ہے کہ بچوں کو بجائے اسکول بھیجنے کے ٹیوشن پڑھا کے ایگزام دلوا دینا، ایسا جو ہے نا ایک رجحانات جو ہے نا ہے، یہ رجحانات اپنے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتے، پھر اسکول بھیجنے کے لیے آخر کیوں نہیں کرنا چاہے، اس بارے میں آپ کا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اسکولس میں بچوں کی صحت کے لیے جو ہے ہر طرح کا انتظام ہے، کیونکہ اسکولس پچھلے 17-18 مہینوں میں یہ چیز اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اسکول کو سینیٹائز کیا جائے، کس طرح بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے. تعجب ہے ماں باپ اپنے بچوں کو فنکشنز میں لے جا رہے ہیں، شاپنگ کو لے جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹس کو لے جا رہے ہیں، مگر اسکول بھیجنے کے بارے میں بڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اگر ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے کسی ایک استاد کے پاس ٹیوشن پڑھا کے امتحان دلا دیں گے تو یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہے. اور اگر کسی ایک ٹیوشن سینٹر کو بھیج کے ہم پڑھا لیں گے اور پھر بچوں کو جو ہے امتحان میں بٹھا لیں گے تو یہ جو ہے بچوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ کلاس روم جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. وہاں پہ بچوں کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا نیچرل ارینجمنٹ ہو جاتا ہے. جب بچے ہم عمر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے تو جب کوئی استاد کوئی مضمون ڈسکس کر رہا ہو تو ہر بچے کے ذہن میں الگ الگ سوال پیدا ہوتا، اور جب ہر بچہ ایک الگ سوال کرتا تو اس طرح پورا مضمون کور ہو جاتا. مگر جب بچہ تنہا کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، اس کے ذہن میں اگر کئی سوال بھی آئے تو انہیں 1 یا 2 سوال کر کے اس کے بعد خاموش ہو جاتا، کیونکہ انہیں یہ محسوس کرتا کہ اس سے زیادہ سوالات کرنے سے استاد جو ہے ناراض نہ ہو جائے. اس طرح سے جو سوالات اس کے ذہن میں رہ جاتے وہ باقی رہ جاتے اور وہ ادھورے رہ جاتے. اور کلاس روم میں جو ہے بچے کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوتا، اس کا نہ صرف اکیڈمک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا بلکہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتا، اس کا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتا، اس کا فزیکل گروتھ ہوتا. ایموشنل ڈیولپمنٹ 1 یا 2 بچے بیٹھنے سے ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک ساتھ سب کے ساتھ بیٹھیں گے تو سب کے جو ہے احساسات کا خیال رکھنا پڑے گا بچے کو کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. اگر انہیں تنہا بیٹھ کے پڑھا تو انہیں اپنی جگہ جو ہے رہتا اور اس کو جو ہے دوسروں کے ایموشنز کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے جو ہے ان سوشل اور ان کلچرڈ ہو جانے کا ڈر ہے. تعلیم وقتی طور پہ کتابوں کی حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بچے کا جو ہے سوشل اور انٹلیکچوئل گروتھ ہونا بھی ضروری ہے. خالی کتابوں سے یا ڈیجیٹل کلاس روم سے جو ہے اگر آپ تعلیم حاصل کر لے رہے ہیں تو اس کا ایموشنل اور انٹلیکچوئل گروتھ ہونا بہت مشکل ہے. اور آج کی یہ جو ہے بڑی کمی ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے ایموشنل گروتھ پوری طرح سے متاثر ہو کے رہ گیا ہے. ماسٹر صاحب ایک آخری سوال جو ہے نا آپ سے یہ کہ خاص طور پہ بچوں کو چاہے وہ 10ویں کلاس ہو یا اس کے بعد انٹر وغیرہ، تو بچوں کو ماں باپ جو ہے فون کا زیادہ تر جو ہے نا بچے استعمال کر رہے ہیں اور ماں باپ بھی اس جانب توجہ نہیں دیتے، تو کیا یہ موبائل فون سے بھی جو بچے جو ہے اس سے بھی ان کا تعلیمی قابلیت متاثر ہو رہی ہے یا ذہنی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے؟ تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ موبائل فون ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کا آپ کیسا استعمال کر رہے ہیں اس پہ دار و مدار کرتا. موبائل فون کے اندر ہر ایپ کو لاک کیا جا سکتا. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے کو فون دے رہے ہیں تو کون سے لاک رہنا چاہیے اور کون سے کھلے رہنا چاہیے. اور موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال بچے کو تعلیم سے دور کر دینے کا باعث بنے گا. کچھ وقتی طور پہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ بھی کچھ اپنی نالج کو ڈیولپ کرنے کے لیے، چونکہ گوگل ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پہ بے تحاشا انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. اگر بچہ کچھ اپنے مضمون کے سلسلے میں کچھ ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کر رہا تو یہ قابل مبارکباد ہے. مگر نالج سے ہٹ کے اگر بچے کے پورے ایپس کھلے رہیں گے اور انہیں فون کا بہت زیادہ استعمال کریں گا تو سوائے بھٹکنے کے اور سوائے نقصان دہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. میں ماں باپ سے اپیل کروں گا کہ بچے کے موبائل فون کے استعمال پہ آپ نظر رکھیں. خالی کلاسز کے وقت وہ موبائل فون کا استعمال کرے جب آن لائن کلاس اگر ہو رہی ہو یا کچھ جو ہے تعلیمی جو ہے کچھ مزید تفصیلات وہ جاننا چاہ رہا ہے
تو اس وقت جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیجیے، مگر اس سے ہٹ کے اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو سمجھیے لامالا وہ جو ہے اپنے کیریئر کا نقصان کرنے جا رہا ہے اور اپنی ہیلتھ کا بھی نقصان کرنے جا رہا ہے، کیونکہ فون سے جو ریڈیشنز ہوتے وہ جو ہے بچوں کے باڈی پہ اور اس کے مائنڈ پہ خطرناک اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے جو ہے بچوں کی گروتھ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو جا رہی ہے۔ ماسٹر صاحب، خاص طور پہ ایک بعض معاشرے میں اور خاص طور پہ مسلم معاشرے میں ڈگری کے بعد میں خاص طور پہ بچوں کو جو روک دیا جاتا ہے یا آگے تعلیم کے لیے، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بچے اگر کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اور آگے تک جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا کیا کہیں؟ میں خاص طور پہ ماں باپ سے خواہش کروں گا کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے کوئی نہ کوئی موڑ پہ ضرور کام آنے والی ہے۔ پیسہ تو زندگی میں کبھی بھی کمایا جا سکتا اور شادی لڑکی کی جس وقت ہونا طے ہو کے رہے گی، ہم کھینچ کے شادی اس کی جلدی نہیں کر سکتے یا ہم پڑھا رہے ہیں بول کے اس کی شادی ڈیلے نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پہ ہندوستان میں جہاں پہ عورتوں کو آج 33% ریزرویشن ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیچرس کے ہو، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو، چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پہ جو ہے لڑکیوں کے لیے 33% ریزرویشن ہے۔ تو میں تمام ماں باپ سے خواہش کروں گا کہ وہ جہاں اپنے لڑکے کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے آپ اپنی لڑکی کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ کل جب بچے جو ہے ہمارے پڑھ کے باہر نکلیں گے، اگر ان کے پاس سرٹیفکیٹس رہیں گے، ان کے پاس قابلیت رہیں گی اور وہ کمپٹیٹیو ایگزامس لکھیں گے تو آسانی سے جو ہے لڑکیوں کو 33% کوٹے میں ان کو جاب مل جا سکیں گا۔ اور ایک مرتبہ جب بچوں کو ہمارے کوئی نوکری یا کوئی جاب مل جاتا تو ان کی سرٹینٹی ہوتی، ان کو یقین ہو جاتا کہ آگے کی جو ہے زندگی ان کی سیف رہے گی، کیونکہ شادی کر دینے کے بعد لڑکے کے کیا حالات رہیں گے، زندگی کس موڑ سے گزریں گی، ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے میں کیوں نہ ہم اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں اور اس کو جو ہے اپنے خود پیروں پہ کھڑا کر دیں، تاکہ جو ہے دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کبھی زندگی میں جو ہے اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے مرد آدمی کی کمائی میں، تو جو ہے لڑکی کی کمائی مرد آدمی کے لیے بڑی سہولت بخش ہو جاتی وقتی طور پہ، اور زندگی گاڑی آسانی کے ساتھ آگے چل سکتی۔ ماسٹر صاحب، آپ کے جو زرین خیالات تھے، ناظرین آپ نے بھی سنا ہمارے ماسٹر ایم حکیم صاحب کی جو ماہر تعلیم ہے، خاص طور پہ بچوں کی شادی کو لے کر یا جو ہے نا آگے ان کو تعلیم دلوانے کے حوالے سے ہو، اور دوسرا ایک خاص اہم پہلو ماسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اولیاء طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیوشن کے ذریعے ایک آدھ جا کے ایک جگہ کہیں ٹیوشن پڑھا کے بچوں کو ایگزام دلا دیں گے، اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے اس چیز کو یا اس غلطی کو جانچ لینا چاہیے یا سوچ لینا چاہیے، اور آپ کی مشورے پہ عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو ایٹماسفیئر اور جو ماحول اسکول میں مل سکتا، جو گروتھ اسکول میں ہو سکتی، بچے کا مستقبل ایک جگہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دیجیے اجازت آپ کے میزبان محمد جاوید کو، اور آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم ضرور ملاقات کریں گے۔ آخری میں جو ہے میں ان کے ہمارے ماسٹر صاحب کی جانب سے بھی گزارش کروں گا کہ آخری الفاظوں میں کچھ اس بولے۔ مسلم کمیونٹی میں جو نیو میرج ایکٹ کیبنٹ میں پاس ہوا اس کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ 21 سال کی عمر کر دی جا رہی ہے لڑکی کی شادی کی حد کی، اور اس سے پہلے شادی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بل ابھی کیبنٹ میں پاس ہوا، پارلیمنٹ میں پاس ہونا باقی ہے، اور اس میں ایک کلاز یہ بھی ہے کہ جس دن بھی یہ قانون پاس ہوگا اس کے 2 سال کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ مگر ہمارے خاص طور پہ مسلمان ماں باپ والدین بڑی بے چینی کے ساتھ جو ہے اپنی بچیوں کی شادی کا قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ماں باپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی کابینہ میں منظور ہوا، پارلیمنٹ میں منظور ہونا باقی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد صدر جمہوریہ کی دستخط ہونا۔ جس دن صدر جمہوریہ کی دستخط ہوگی اس کے 2 سال کے بعد جو ہے یہ قانون پر عمل کیا جائے گا۔ تو جب بھی دستخط ہوگی اس کے بعد بھی آپ کے پاس 2 سال کا عرصہ رہے گا۔ تو زندگی کا معاملہ ہے بچی کی، آپ اس کی شادی کا فیصلہ کرتے وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے تاکہ وہ زندگی اطمینان کے ساتھ گزار سکیں۔ ماسٹر صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے ASG نیوز کی ساری ٹیم آپ کا جو ہے نا شکر گزار ہے، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جاوید صاحب۔